अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूँ सैयद आयश शनाज। इब्तिदा में ही हुज्जत तमाम कर देते हैं, मेहमानों को तारुफ करा देते हैं। अबू ज़र सलमान नियाज़ी मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं, और इसके अलावा अदनान आदिल साहब सीनियर तज्ज़ियाकार मेरे साथ स्टूडियोज़ में ही हैं। आज हमारा पैनल ज़्यादा माइल रहेगा आइनी और कानूनी मामलात की तरफ, क्योंकि नसीरुद्दीन खान नैयर साहब ये भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वो भी आज हमारे पैनल में हमारे साथ होंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो से तने तनहा अकेले फ़ौजी राना मुबशर साहब भी आज हमारे पैनल में हस्ब मामूल शामिल हैं। और मामलात कुछ यूँ हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अनप्रेसिडेंटेड इनिंग्स का सिलसिला जारी है। अभी तक उन्होंने कोई बड़ा सियासी मुकदमा टेकअप नहीं किया, सिर्फ हमने देखा है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, उसी मामले को लेकर उन्होंने एक तारीख दे रखी है जो कि अक्टूबर के अवाइल में है, जबकि बाकी उनकी तवज्जो रोज़मर्रा के जो मुकदमात हैं उनको निपटाने की जानिब ज़्यादा माइल है। इसके अलावा जो वो कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में कुछ तब्दीलियों के हवाले से, इसके जो उमूर हैं उसके हवाले से, उसमें चेंजेस के हवाले से वो मीटिंग्स बुला रहे हैं। उन्होंने 2 मुख्तलिफ पार्ट्स को आज इकट्ठे मदऊ किया और उनसे मुख्तलिफ सिफारिशात और तजावीज़ ली। बहरहाल ये सवाल अपनी जगह पर कायम है और अहम है कि 90 दिन में इंतखाब का जो मामला है ये ज़्यादा आइनी है या ज़्यादा सियासी, इसका जवाब भी आज जानेंगे। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सियासी जमातें हैं और इलेक्शन कमीशन, ये सभी जो हैं वो मिलकर इंतखाब की तारीख का खुरा ढूंढने में अभी तक मसरूफ़ अमल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो हमने थोड़ी सी गोलाबारी देखी, रस्सा कशी, ज़रा सा सीज़ फायर की फीलिंग आ रही है। वो इस तरह से कि इससे पहले हमने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से सुना वो कुछ हाथ बंद करने, बांधे जाने, दीवार से लगाने और फिर हाथ खोलने की बातें कर रहे थे, लेकिन अब खुशीशा साहब क्या फरमा रहे हैं, वो 80 की दहाई से क्यों डर रहे हैं? अच्छा, ये अनोखी बात उन्होंने कही कि फील्ड अभी तैयार ही नहीं हुई। ज़रा पहले इसका जवाब लेते हैं राना साहब। फील्ड तैयार नहीं हुई का क्या मतलब, ऐसे कैसे डिकोड किया जाएगा? फील्ड से पहले कोई फील्डिंग सेट करनी है या अभी तक पिच बनाने के लिए मतलूबा मवाद मैसर नहीं है? फील्डिंग का मतलब जो आप समझती हैं, कराची में एक मखसूस लफ्ज़ है कि फील्डिंग लगा दी गई है। वो फील्डिंग उसके लिए लगाई जाती है जितना काम तमाम करना हो। खैर यहाँ पे घेरा नहीं डालना, मतलब कि फील्डिंग उसके नो वेयर अबाउट चेक करना, कितने बजे निकलता है, कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, ताकि फिर जब काम करना हो तो उस पर जब काम उतारना हो जब उसका, तो फिर उस तरीके से उसका काम उतार दिया जाए। खैर एनीवेज द पॉइंट इज कि देखें यहाँ पे इश्यूज जो है डिफरेंट हो गए। अभी ये कह रहे ख्वाजा आसिफ साहब के जनाब अली ते पिंड वसिया ही नहीं, इन सो मेनी वर्ड्स, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग कि अली ते पिंड वसिया ही नहीं। चोर किनु कह रहे हो? पॉइंट इज पीपल्स पार्टी नु मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बिल्कुल कुछ नहीं कहा। आप ऐसे सवाल करती हैं, राना साहब को फंसाने वाले हैं। राना साहब तुसी यार देखो बड़ी ये जान के अदनान साहब ये जान के आपके साथ ये शरारत में कहती हैं, ये चाह रही हैं कि आपकी भी फील्डिंग सेट हो जाए, और ये जान के करती हैं। हाँ, और ये जान के करती है। और उन्होंने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि तने तनहा एक फौजी वहां पे बैठा है। अब मैंने फौजी बना छोड़े, नहीं वो मुहावरतन वन मैन आर्मी। नहीं, वन मैन आर्मी इन्होंने कहना था, लेकिन उर्दू में ट्रांसलेशन की ना तो थोड़ी सी गड़बड़ होगी। मैंने ये कहा सॉरी आपने कहा हमेशा अबू ज़र साहब बात अंदर से ही गड़बड़ होती है, बाहर से तो कोई नहीं करता। अमरूद नु कीड़ा अंदरों ही लगता है, अंदरों ही लगता है। वेरी गुड, बहुत सही किया तुसी। हाँ। अच्छा देखें, यहाँ पे इश्यूज जो है ना ये हो रहे हैं कि अभी अगर ये लोग पॉलिटिशियंस जो है ना, चाहे नून लीग के हों चाहे पीपल्स पार्टी के हों, एक दूसरे के साथ अगर नहीं चलेंगे, ये रियलाइजेशन देने की कोशिश की जा रही है ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से कि जनाब इकट्ठे मिल के चलो, इकट्ठे मिल के चलोगे तो आगे भी कामयाबी होगी। अगर इकट्ठे मिल के नहीं चलेंगे तो एक सिचुएशन बन जाएगी, फिर आप लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे सिचुएशन। इसको डिकोड करें ना आप, सिचुएशन किसे कहते हैं? हाँ। अच्छा चलो डिकोड कर लेंगे, क्योंकि मुझे वो भी कर ली। चलो सब आपके बरखिलाफ हो गए। सिचुएशन ये बन सकती है। बस अदनान साहब ये बस देख लें आप मेरे साथ कितनी जुल्म और ज्यादती हो रही है। खैर अच्छा, मसला ये है कि अगर ये वाकई नहीं इकट्ठे चलेंगे ना, तो अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ जाती है जो कि एक्सपेक्टेड है कि अगले 2-4 महीने में यहाँ पे ब्रेक थ्रू आएगा, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, तो ब्रेक थ्रू भी आ जाता है, इकोनॉमिक सिचुएशन भी अच्छी हो जाती है,
تو اگر یہ ساتھ مل کے نہیں چلتے اور ان کے اندر اختلافات بڑھ جاتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، تو پھر آپ مطلب کون کہے گا جی کہ الیکشنز کی طرف جائیں؟ مطلب عوام تو نہیں کہے گی، عوام تو کہے گی جناب کہ ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری، ہمیں ریلیف مل رہا ہے، یہاں پہ اکانومی ٹھیک ہو رہی ہے، الیکشن کرانے ہیں تو کرائیں، نہیں کرانے تو نہ کرائیں۔ تو اگر وہ سچویشن بن گئی اور پولیٹیکل پارٹیز آپس میں اکٹھی نہ ہوئیں تو پھر وہاں پہ ان کے لیے مسئلے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپس میں پولیٹیکل پارٹیز مل جل کر رہیں، اور اگر جو 16 مہینے میں جو گڑبڑ ہوئی، اچھا ہوا برا ہوا، اس کو ساتھ مل کے جھیل لیں، اس کو ساتھ مل کے ہیٹ فیس کر لیں، تو پھر جناب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ اس پہ کنونسڈ ہے، پیپلز پارٹی ایک چیز پہ کہ جناب لنڈن سے میاں محمد نواز شریف صاحب از کالنگ دا شاٹس، اور جو وہ کہہ رہے ہیں اسی طرح ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز جو نہیں سمجھ رہے پیپلز پارٹی والے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ نہیں کہا کہ جناب صرف اور صرف آپ پیپلز پارٹی کی اکاؤنٹیبلٹی کریں، انہوں نے یہ بالکل نہیں کہا نواز شریف صاحب نے۔ دیکھیں 81 کیسز جو ہے وہ واپس چلے گئے ہیں، اور وہ واپس جا کے شروع ہو گئے، مطلب اس میں کارروائی شروع ہو گئی ہے، اس میں نواز شریف صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ اس میں پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ اسے سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے، اس کے لوگوں کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے، ان کے لوگوں کے خلاف جناب کرپشن کے چارجز کھولے جا رہے ہیں، ویئر ایز مسلم لیگ نون کے بھی کچھ لوگ ہیں اس میں کافی جماعتیں ہیں جن کے لوگ ہیں، اس میں صرف پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں ہیں، لیکن وہ ان کو ایسی فیلنگ ہو چکی ہے ایٹ دا بیک آف دیئر مائنڈ پیپلز پارٹی ہے کہ صرف اور صرف ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے، باقی کسی کے خلاف نہیں ہو رہی۔ اور شاید وہاں سے لنڈن سے شاید ان کے احکامات تھے، لنڈن سے کوئی احکامات نہیں آئے، نہ نواز شریف صاحب نے کوئی ایسی بات کی، نہ انہوں نے کوئی احکامات جاری کیے کہ آپ صرف پیپلز پارٹی کو پینلائز کریں۔ ایسا ہی ہے، بالکل نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، وہ سچ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا مدعی لاکھ برا چاہے بھی تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ فیصل وافدہ صاحب تو کوئی اور خبر بتا رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں سبھی کا قصہ تمام ہوگا۔ اور نیئر صاحب اگر ہم 81 کیسز جن کی بات کی ابھی رانا صاحب نے، اگر ہم ان کی بات کریں تو یہ غیر معمولی موو ہے، اسے ایزی لیا جا رہا ہے، لیکن اٹ از کنیکٹڈ وتھ سپریم کورٹ ایز ویل، کہ سپریم کورٹ بھی اس پر اگر ہم اپیل میں جائے کوئی بھی تو آرڈر آ سکتا ہے، اور وہ دوبارہ سے اس کیس کے معاملے کو ہم یو ٹرن میں دیکھیں گے۔ لیکن کوشچن یہاں پر یہ ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیا مل کر الیکشن لڑ سکتے ہیں جس کی طرف یہ پرسو کر رہے ہیں؟ کیا انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے کیپنگ دا نیب پروسیڈنگز ان ویو؟ جہاں تک کیسز کی ریوائیول کا تعلق ہے، وہ تو لیگل اور نیچرل کانسیکوینس ہے عدالت عظمیٰ کے فیصلے کا۔ انہوں نے وہ پروویژن اسٹرائک ڈاؤن کر دیں جس کے نتیجے میں یہ کیسز وڈرا ہوئے تھے یا ریٹرن ہوئے تھے ٹو نیب۔ اب بات صرف کیسز کے نیب کورٹس میں واپس میں جانے کی نہیں ہے۔ پاکستان میں پروسیکیوشن کے سٹینڈرڈز سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتے ہیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس بات کو کون یقینی بنائے گا کہ یہ کیسز جو نیب کورٹس میں واپس جائیں گے ان کی ایفیشینٹ اور انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن بھی ہو سکے گی، یا پروسیکیوشن ایویڈنس ود ڈیو ڈیلیجنس پروڈیوس کی جائے گی اور کیسز کو افیکٹولی پروسیکیوٹ کیا جائے گا بائی دی سیم ایجنسی وچ ہیز فائلڈ دی ریفرنسز ان دی پاسٹ، کیونکہ نیب خود ہی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے، خود ہی پروسیکیوٹنگ ایجنسی ہے۔ پاکستان میں اس میں تجربات بڑے مختلف ہیں۔ سافٹ پروسیکیوشن کا سلسلہ ایک دم شروع ہو جاتا ہے منظر بدلتے ہی، اور نتائج مختلف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک دوسری بات ہے سیاسی، یہ ابھی بیانیہ کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی میں انتخابی اتحاد ممکن ہے، سر دست نہ اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے نہ کسی کی خواہش ہے، یہ ایسے ہلکے پھلکے سیاسی بیانات ہیں۔ الٹیمیٹلی یہ جماعتیں اپنی سیاسی طاقت انتخابی میدان میں آزمائیں گی اگر الیکشن اس سال کے آخر میں یا اگلے سال کے اوائل میں ہوئے تو۔ پاکستان مسلم لیگ کے پاس صرف ایک پنجاب صوبہ ہے جو اسے اقتدار دے بھی سکتا ہے اور اسے اقتدار سے محروم بھی رکھ سکتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کسی صورت شیئرنگ نہیں ایکسیپٹ کرتی، چونکہ اسے سندھ میں کچھ نہیں ملنے کا، پیپلز پارٹی سے الائنس کر کے کے پی اور بلوچستان میں اسے کچھ نہیں ملے گا۔ الیکٹیبلز پہلے ہی اور جماعتوں کی طرف جا رہے ہیں، کسی نے پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب میں یا کے پی میں رخ نہیں کیا۔
ابھی وہ استحکام پارٹی میں کے الیکٹیبلز پورے نہیں ہوئے تھے کہ ایک اور سیاسی جماعت کا فیلر چھوڑ دیا گیا ہے. جی ایسی اگر الیکٹیبلز ان جماعتوں میں تقسیم ہوتے رہے تو پیپلز پارٹی جن کی منتظر تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف کم از کم پنجاب میں جاتے ہوئے نظر نہیں آتے. اور سیاسی طور پر بھی پاکستان لیگ نواز جو بھی الائنس بنائے گی وہ انتخابی نتائج کے تابع بنائے گی. آج ہی انتخابی نتائج کر کے اپنی ہی ممکنہ نشستوں پہ کیوں کمپرومائز کرے. پنجاب اسمبلی میں اس نے پہلے بھی ذکر کیا ہے 129 سیٹس 2018 کے الیکشن میں بھی جیت لی تھیں. اس کے مقابلے میں 124 سیٹس پی ٹی آئی نے جیتی تھیں. جی پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے وہ بہت نیچے تھا. محدود ہے. ہاں جی اتنا نیچے تھا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اس بنیاد پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ پنجاب میں اتحاد نہیں کر سکتی کہ اس کے ووٹ بینک کا اضافہ ہوگا. آپ ساری لسٹ نکال کے دیکھ لیں الیکشن کمیشن کے ریکارڈ سے. پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کے صوبائی اور قومی اسمبلی میں وہی ووٹس ہیں جو عام حالات میں ایک ذمہ دار آزاد امیدوار بھی حاصل کر لیتا ہے. لاہور شہر میں ان کے ووٹ دیکھ لیں, میرا خیال وہی کافی ہے کہ پر نیشنل اسمبلی سیٹ انہیں کتنے ووٹس ملے تھے, وہ کہاں کھڑے ہیں اور تحریک لبیک کہاں کھڑی ہے. مسلم لیگ نواز اپنا راستہ از سر نو متعین کرے گی. اسے سہولتیں ضرور حاصل ہیں. میاں نواز شریف صاحب ابھی تلخ و شینی بیانات دیں گے, لیکن اگر وہ واقعی 21 اکتوبر کو پاکستان آ گئے تو ماس موبلائزیشن کے لیے اگر انہیں آزادی رہی, ٹھیک ہے, جس کا انہیں امید ہے, تو پھر وہ ماس موبلائزیشن پہ توجہ دیں گے اور پی ایم ایل این کو انتخابی حلقوں میں مضبوط بنانے کی سیاست کریں گے. ٹھیک ہے. وہ کسی اور کی سیاست کو تقویت نہیں پہنچائیں گے. ہاں اتنی ونڈو اوپن رکھیں گے کہ کل اگر پارلیمنٹ میں الائنس پالیٹکس کی ضرورت پڑتی ہے جس کے امکانات بڑھ جائیں گے اگر ایک مخصوص جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ نہ ملی, اور اگر ادروائز ہو گیا کہ لیول پلینگ فیلڈ مل گئی سب کو, تو پھر شاید یہ سبھی لوگ اکثریت سے بہت دور رہ جائیں گے اور کوئی اور نمبر آف سیٹس زیادہ لے. ہاں یہ جو بات ہے نا, یہ ہے جو کوئی اور نمبر آف سیٹس لے جائے گا. پارٹی لیس, آپ کو پتہ ہے یہ ایک ٹرم ابھی کوئن کی ہے فیصل واوڈا صاحب نے کہ پارٹی لیس لوگ راج کریں گے. اس کا کیا فیصل مطلب؟ واوڈا صاحب کی جو ٹرمز ہوتی ہیں ان کی اپنی نہیں ہوتی, وہ کہیں سے سیکھ کے آتے ہیں. کوئی انسٹیٹیوٹ ہے؟ ہاں وہ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں سے ان کو ٹریننگ ملتی ہے. باقی بات ہے دیکھیں پاکستان جو ہے, ہماری جو آئین ہے, جو جمہوریت ہے, اس پہ جو پالیٹکس ہوتی ہے وہ پارٹی کے نام پہ ہوتی ہے, اور جو ووٹ بھی پڑھتے ہیں وہ پارٹی کے نام پہ پڑھتے ہیں. بالکل کسی کی خواہش ہو سکتی ہے کہ اتنے انڈیپینڈنٹ ہو جائے کہ ان کو اگر آپ یہاں سے موو کر کے وہاں موو کر لیں, گورنمنٹ کو شیک اینڈ میک والا سین آ جائے, لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے. گراؤنڈ پہ سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہے. بے شک پیپلز پارٹی کا دیکھیں پنجاب میں کوئی ان کا ایگزسٹنس اس طرح نہیں ایگزسٹ کرتی ساؤتھ میں کچھ سیٹوں کے علاوہ, لیکن اسٹل ان کا سندھ میں ایک نام ہے, ان کا وہاں پہ کانسٹیچوئنسی ہے, ان کے وہاں پہ ووٹرز ہیں. اسی طرح پی ایم ایل این کا بھی ہے. اور اگر لیول پلینگ فیلڈ ایگزسٹ کرتی ہے اور موقع پورا دیا جاتا ہے تو پھر تو نیر صاحب والی بات ہے کہ پھر تو ون سائیڈڈ شو ہوگا پنجاب کے اندر, اور کے پی کے میں بھی ون سائیڈڈ شو ہوگا. لیکن جہاں تک دیکھیں بات ہے الائنس کی بات ہے, اس پہ دیکھیں جو فارن ریلیشنز ہوتے ہیں یا پولیٹیکل الائنسز ہوتے ہیں, یہ کوئی ایموشنز پہ یا دوستی پہ نہیں بنتے. یہ ہمیشہ بنتے ہیں آپ کے میوچل انٹرسٹ پہ یا شیئرڈ گولز ہوتے ہیں آپ کے کوئی. اب پی ایم ایل این کو اس سے کتنا بینیفٹ ہوگا الائنس کے ساتھ, ان کو بہتر پتہ ہے. میرے خیال سے پنجاب میں تو ان کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی الائنس کر کے, لیکن اور اسی طرح سندھ میں پیپلز پارٹی کو کوئی میوچل بینیفٹ نظر نہیں آتا پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ایم ایل این کے ساتھ کر کے. سو مجھے یہ الائنس, ہاں بے شک اس وقت ان کا الائنس شاید ایک نیچرل الائنس لگ رہا تھا جب دے وانٹڈ ٹو کک آؤٹ اے پرائم منسٹر, جو بھی ان کا طریقہ کار تھا جو بھی تھا. آج سے 2 مہینے پہلے تو پورٹرے یہ کیا جا رہا تھا کہ آر نیکسٹ پرائم منسٹر از بلاول بھٹو زرداری, لیکن اب ایک دم مجھے شفٹ آ رہا ہے 180 ڈگری کا نظر کہ میاں نواز شریف از بینگ پورٹریڈ ایز دا نیکسٹ پرائم منسٹر, ایٹ لیسٹ کنگز پارٹی کے آپ کہہ سکتے ہیں ان کو کہ چوائس ہے وہ. تو اس وجہ سے میرے خیال سے پھر ساتھ نیب کی ججمنٹ آ جاتی ہے. پیپلز پارٹی کے لوگوں کے کیسز بے شک سب کے کھلے ہیں, رانا صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن جو میڈیا پہ خبریں آتی ہیں وہ صرف پیپلز پارٹی کے کیسز کی آتی ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کا کیس کھل گیا, اس کا کھل گیا, اس کا, سب کے نام وہی آ رہے ہیں. اور بالکل میاں نواز شریف نے نہیں کھلوائے ہوں گے, لیکن نیب کے جو ہمارے یہاں دیکھیں نیب کا سب سے بڑا ایشو یہ نہیں ہے کہ نیب کا قانون برا ہے
نیب کے قانون امینڈمنٹس کی ضرورت ہے. ہمارا نیب کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی نہیں ہے, انڈیپینڈنٹلی فنکشن نہیں کرتے. یہ بالکل ہمیشہ ایز اے پون کام کرتی رہی ہے نیب, شروع سے لے کے اب تک, اور ابھی بھی کر رہی ہے. اب انڈیپینڈنٹ ہوگی نیب تو نیب اچھا کام کرے گی, لیکن اگر اس نے کنٹرول ہونا ہے تھرو سرٹن کوارٹرز تو نیب پھر کبھی بھی اچھا کام نہیں کرے گی, اس میں پرابلمز رہیں گے. اور ابھی بھی لیکن ابھی کس کے کنٹرول میں کام کرے گی؟ اب آپ دیکھیں نا, تب تو کہتے دیکھیں ہیں اپوائنٹ تو انہوں نے کیا ہے, لیکن کنٹرول میں تو انہی کے جن کے پہلے کنٹرول میں. لیکن وہ تو کہتے ہیں پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ وفاقی حکومت بھی نون لیگ کی ہے. لیکن جب میں وہی کہہ رہا ہوں, جب کنگز پارٹی کی چوائس اگر میاں نواز شریف ہیں تو پھر ان کے لیے انوائرمنٹ بھی تو ویسی کریٹ کی جائے گی نا. تو پھر یہ کہیں دھمکانے ڈرانے والا معاملہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کسی کو دباؤ میں لا کے ذرا آپ نے, ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, کیسز کھولنے کی دھمکی دے کے کہ آپ عدالتوں کے چکر لگائیں گے, الیکشن لڑیں گے. بالکل بالکل یہ ہو سکتا ہے. اگر الیکشن پہ زیادہ آپ نے زور ڈالا کہ جی 90 دن کے اندر ہر حالت میں کراؤ تو آپ کا کیس پھر دوبارہ چل سکتا ہے. اور ساتھ آپ بات کری تھی, آپ نے نیر صاحب سے بھی پوچھا, دیکھیں قاضی فائد عیسیٰ صاحب یہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں, کرنے بھی چاہیے جتنی انہوں نے ابھی اسٹیپس لے رہے ہیں انٹرنل ورکنگ بہتر کرنے کے لیے. لیکن ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ صرف 2 چیزوں پہ ہونا ہے, دا اپ ہولڈنگ آف دا کانسٹیٹیوشن, جس میں 90 دن کے اندر الیکشن. یہ پاکستان کا سب سے بڑا میٹر, یہ پولیٹیکل میٹر نہیں ہے, یہ عوام ہر آدمی کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ان کی ول کے تھرو ان کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہونی چاہیے. اور دوسرا ان کا سب سے بڑا ٹیسٹ ہوگا یہ آپ کے جو ملٹری کورٹس کے کیسز ہیں, اگر یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتے, وہ بے شک جتنے مرضی ریفارمز کر لیں, ہسٹری جو مورخ تاریخ لکھے گا وہ ان 2 کیسز پہ ضرور جج کرے گا کہ اس چیف جسٹس کے دور میں کہ ملٹری کورٹس ویلیڈیٹ ہوئے تھے یا بیک برنر میں پڑے تھے یا ڈیسائیڈ ہوئے. اور بندیال صاحب بھی اس پہ جج ضرور ہوں گے کہ انہوں نے بھی وہ کیس ڈیسائیڈ نہیں کیا. سو مورخ بڑا ظالم ہوتا ہے, وہ کسی کو بخشتا نہیں ہے, وہ نیوٹرل ہوتا ہے ہمیشہ. ابھی نہیں 5 سال بعد لکھے گا, 10 سال بعد لکھے گا. بیچارہ وہ تاریخ ہی لکھ کے چلا جاتا ہے, لیکن پاکستان کی تاریخ میں ہم نے نا ججز کو کٹہرے میں نہیں بتاؤ. مورخ جو ہوتا ہے نا وہ ڈرتا نہیں ہے کسی سے, کیونکہ اس کو کوئی ڈرانے والا بھی نہیں ہوتا. لکھ کے جاتے رہے ہیں لیکن کٹہرے میں نہیں لایا جا سکا کسی کو. نہیں دیکھیں کٹہرے میں تاریخ ہی لے کے آتی ہے, یہ والے کٹہرے نہیں آتے. وہ لان تان سے زیادہ بیچارے غریب ہو, کیا کہتے ہیں اس کا بس جتنا چلتا ہے. نہیں دیکھیں اس سے آگے سزا تو نہیں نہ دی جا سکتی جیسے یو کے میں دی گئی تھی, آپ کو پتہ ہے, وہ تو بڑا مشہور کیس ہے. لیکن کٹہرے میں لانے کی بات نواز شریف صاحب بہت ڈٹ کے کر رہے ہیں. اب سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ وہ چپ کا روزہ توڑا تو انہوں نے یہ بولا, اب دوبارہ تو نہیں روزہ رکھ لیں گے؟ دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ 2 جرنیل اور 3 ججز کا انہوں نے وہ کیا ہے کہ ان کا حساب ہوگا. حالانکہ ایک کو ایکسٹینشن دی تھی انہوں نے. ہاں وہ مطلب یہ کہ وہ حکومت میں لے کے آئے تھے, ایکسٹینشن کیا دی تھی. اس سے تو ظاہر ہوتا ہے باجوہ صاحب کی یہ لوگ برائیاں کر رہے ہیں. باجوہ صاحب ان کے محسن ہیں, ان کو پتہ نہیں اس بات کا. دیکھیں ان کے سارے کیسز معاف ہوئے ہیں کہ فیض حمید صاحب نے کنونس کیا پارٹیز کو کہ ایکسٹینشن دی جائے, تو اب وہ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. انسٹیٹیوشن نے, انہوں نے پہلے جنرل پرویز مشرف کو ٹارگٹ کیا تھا تو انسٹیٹیوشن نے اس کو پسند نہیں کیا تھا. اب پھر وہی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. کیا نتائج سے باخبر ہے یا بے خبر ہو کے آتش نمرود میں عشق پھوٹ پڑا ہے؟ میرا خیال ہے عوام میں اپنا امیج بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں ان کے رکھ داں گا سارے نوں. اچھا. اور یہ کہ تھوڑا سا اپنے کرٹکس کو ڈرا بھی رہے ہیں کہ میری مخالفت کم کرو, میں اقتدار میں آنے والا ہوں 4تھی بار. میں لکھ کر دیتا ہوں کہ میں 4تھی بار وزیر اعظم یعنی نون لیگ کی حکومت آنے والی ہے. تو لیکن ایسی باتوں سے انہیں نقصان زیادہ ہوگا, ملک میں افراتفری پھیلے گی, ملک آگے نہیں جا سکے گا. جو معاشی ترقی ہے وہ نہیں ہو سکے گی اگر وہ اس قسم کا رویہ اختیار کریں گے. اور یہ بات تو طے ہے کہ زرداری صاحب روم کی جو دبئی میں میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ تو اتفاق ہو گیا کہ پہلی باری نون لیگ لے لے, پھر بعد میں پیپلز پارٹی دیکھیں گے. لیکن پیپلز پارٹی کو جو خوف ہے, جو ابھی بات ہو رہی تھی, ایک تو یہ کہ وہ سندھ نہیں لوز کرنا چاہتے. سندھ کی حکومت کچھ ایسے اقدامات کر رہی ہے کہ ان کا انتظامیہ پہ سے کنٹرول جو ہے وہ کمزور پڑ رہا ہے, جبکہ وہ سندھ میں الیکشن جو جیتتے ہیں اس میں انتظامیہ کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے, اس کی مدد کا. ایک تو اس پہ ان کو تحفظات ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ انتظامی کنٹرول ان کا رہے چاہے نگران حکومت کوئی بھی ہو. دوسرے یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ جب لوگ ٹوٹیں گے, تحریک انصاف ٹوٹ جائے گی, تو بہت سے جو لوکل انفلوئنشلز ہیں وہ پیپلز پارٹی جوائن کریں گے, خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب میں. مگر ایسا نہیں ہوا, بلوچستان میں بھی ایسا نہیں ہوا. لوگ باپ میں جا رہے ہیں یا استحکام میں پاکستان پارٹی میں جا رہے ہیں یا پرویز خٹک کی یا کسی اور پارٹی میں. صرف ابھی میں نے دیکھا کہ وٹو خاندان کی جو ایک خاتون ہیں انہوں نے جوائن کر لی ہے پیپلز پارٹی, تو ابھی ان کو ایک انفلوئنشل فیملی مل گئی ہے اوکاڑا میں. تو ان کی یہ جو خواہش ہے کہ جو لوگ ٹوٹیں وہ ان کی پارٹی میں آ جائیں اور وہ ریپلیس کرے تحریک انصاف کو, پیپلز پارٹی. وہ خواہش پوری نہیں ہو سکی. بلاول کا مسئلہ یہ ہے کہ بلاول کے بارے میں کچھ تحفظات ہیں لوگوں کو, جو
میٹر کرتے ہیں اس ملک میں کہ ان کی کوئی ذاتی عادات ایسی ہیں, کوئی معاملات ایسے ہیں جس کے لیے ابھی وہ فی الحال موضوع نہیں ہیں, تو اس سے وہ اکھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ اب باری میری ہے. ویسے جب وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ بولتے تھے کرنٹ پولیٹیکل لاٹ میں, وہ سب سے زیادہ میچور, سب سے ابھی وہ باتیں بہت اپنے آپ کو ایک اصول پسند سیاستدان. اگر ایسی باتوں پہ آبجیکشنز ہونے شروع ہو گئے نا تو پھر اس ملک کا اللہ. ہاں, پھر یہ کہ ان کے جو امریکہ سے بہت گہرے تعلقات ہیں اس پہ بھی دوسرے لوگ حسد کرتے ہیں. میں تو یہی کہوں گا, حسد کرتے ہیں کہ ان کے اتنے اچھے تعلقات چاہتے ہیں ہمارے, اور تو ان کے کیوں اتنے اچھے ہیں, ہمارے کیوں نہیں اتنے اچھے ہیں. تو یہ معاملہ بھی, امریکہ کو تو سبھی راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں جی, اگر تو فری فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو یہ نہ پیپلز پارٹی جیتے گی, نہ نون لیگ جیتے گی, تحریک انصاف ان کو وائپ آؤٹ کر جائے گی. ہمارے حبیب اکرم صاحب نے بھی جو سروے کیا ہے انہوں نے بھی یہی نتیجہ نکالا ہے. لیکن لگتا نہیں کہ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گا. تو ویسے بھی نواز شریف جو ہے نا وہ روحانیت پسند ہے, ان کا روحانی پیر زیادہ تگڑا ہو گیا. ان کو نا یہ اب بشارت مل گئی ہے کہ تسی آ رہے ہو وزیر اعظم تو ان تگڑے ہو جاؤ. تو اب وہ تگڑے ہو گئے ہیں تو ان سارے ڈر ڈر کے گل کرو. ایک چیز ہے یہ, اگر حکومت نہ لیتے 16 مہینے کی اور تھوڑا عرصہ پاکستان میں بھی ٹائم سپینڈ کر لیتے اور اپنے جو کیسز ہیں یہ معاف نہ کراتے اور جو 16 مہینے کی اکانومی کا بیڑا غرق کیا نہ کرتے, تو میاں نواز شریف کے پاس بڑا اچھا بیانیہ ہوتا پاکستان آنے کے لیے. وہ چانسز بھی تھے. اچھا, لیکن وہ اس کی توجیہ دیتے ہیں نا کہ اس وقت پاکستان کی حالت اتنی نازک تھی کہ اگر ہم نہ سنبھالتے تو ہو جاتا ملک ڈبویا, ہم کو ہونے نہ ہوتا, میں تو کیا ہوتا. ابھی اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. آگے ویلکم بیک ٹو دا شو. سابق آرمی چیف راحیل شریف جب رخصت ہو رہے تھے اور خبریں تھیں کہ وہ ایکسٹینشن لے سکتے ہیں, تو تب بینرز اسلام آباد میں آویزاں کر دیے گئے تھے, جانے کی باتیں جانے دو. ابھی شہباز شریف صاحب ملک واپس آئے ہیں اور اچانک پھر دوبارہ سے لندن روانہ ہو گئے ہیں. ابھی آئے تھے اور دوبارہ سے وہاں گئے, اور وہاں جانے کے بعد وہ ہنگامی ملاقاتیں کریں گے اور اہم پیغام پہنچائیں گے, یہ خبریں آ رہی ہیں. مین وائل کل مریم نواز صاحبہ بھی لندن جا رہی ہیں, روانہ ہو رہی ہیں. رانا صاحب, کیا کرنے آئے تھے شہباز شریف صاحب پاکستان؟ آپ کو پتہ ہے گجرانوالہ جلسے کے بعد ہیٹ کچھ جگہوں پہ بہت محسوس کی گئی تھی, پھر اس کے بعد خاموشی ہو گئی تھی. ابھی بھی کیا وہاں سے خطاب ہوا, اس کی ہیٹ کو میئر کرنے شہباز شریف صاحب یہاں پہنچے, کیا کرنے گئے ہیں وہ وہاں پر؟ آپ نے یاد کیا تھا بڑے بڑے بوٹوں کو, بارش ہوئی تھی لاہور میں, آپ نے کہا جی شہباز شریف صاحب یاد آئے, وہ آگے تھے. اب بارش کسی حد تک ختم ہو گئی ہے, واپس چلے گئے, تو اس لیے یہ مسئلہ تو یہ تھا سارا. خیر اینی ویز, آن اے سیریس نوٹ, مسئلہ تو یہ سی کہ ایکچولی دیر آر سرٹن تھنگس جو میاں محمد نواز شریف صاحب کو وہ فون پہ نہیں بتانا چاہ رہے, ٹھیک ہے. اور اس وقت جو کنٹرول ہے وہ ساری چیزوں کا, وہ جو ریسیپشن کا کنٹرول ہے, جس طریقے سے میاں محمد نواز شریف صاحب آئیں گے, ان کو ریسیو کیسے کیا جائے گا, ان کے کتنے ایم پی ایز جو سابق ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, ان کی کیا کیا ڈیوٹیز لگی ہیں, وہ سب کا سب کام جو ہے نیٹی گریٹیز میں جو گئے ہیں وہ مریم بی بی گئی ہیں, اور مریم بی بی نے وہ ساری سب چیزوں کو مانیٹر کر رہی ہیں خود, اور خود نیٹی گریٹیز میں جا کے سب چیزوں کو وہ مینیج کر رہی ہیں کہ ان کو ریسیپشن میاں محمد نواز شریف صاحب کو کیسے دیا جائے گا. اور اس وقت جو کنٹرول ہے, اچھا آپ کہہ رہے ہیں یہ پکا ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں, کوئی چینج نہیں ہو سکتا واپسی کی تاریخ میں ایک بار پھر, ستارے کہیں گردش میں نہ آ گئے ہوں؟ یس دیر از اے پاسبلٹی, یس. جب تک میاں محمد نواز شریف صاحب 21 تاریخ کو یہاں پہ لینڈ نہیں ہو جاتے, اس وقت تک کسی بھی وقت تاریخ جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اٹ از ویری مچ پاسبل. جی ہو بھی سکتا ہے, لیکن 21 تاریخ ابھی تک دے آر لائک اسٹینڈنگ بائی اٹ. اور کیونکہ انتظامات کا جو فوکس کیا ہوا ہے, جو زیرو ان کیا ہوا ہے, وہ 21 تاریخ کو کیا ہوا ہے انہوں نے. سو مچ سو کہ جہاز کے اندر کتنے صحافی آئیں گے ان کے ساتھ, میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ, ان صحافیوں کی لسٹیں بھی فائنلائز ہو چکی ہے, ان کے لیے سیٹیں بھی ریزرو ہو چکی ہیں. تو وہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں when it comes to like 21 اکتوبر. لیکن 21 اکتوبر فی الحال فوکس ہے, لیکن آپ آخری وقت تک میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, جب تک میاں محمد نواز شریف صاحب جہاز میں نہیں بیٹھتے اور جہاز سے پاکستان میں اترتے نہیں ہیں. کلاس کی سیٹیں ریزرو ہوئی ہیں صحافیوں کے لیے کہ اکانومی کی ہوئی ہیں؟ بزنس کلاس نہیں, بزنس کلاس کی نہیں ہے. ایک آدھ صحافی ہے جن کے لیے بزنس کلاس, سابق صحافی کہہ لیں, ایک آدھ سابق صحافی ہیں
جن کے لیے بزنس کلاس ہے, باقی سارے اکانومی چ نے. اچھا تو تسی جانے آنے دے بارے سوچ رہے ہو تسی ابو ذر صاحب انہوں نے نال یا کی نہیں, میں صحافی تو نہیں ہوں. نہیں, وہ صرف کوریج دیکھیں گے. اچھا چلیں آگے. نیر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے بتایا وہ پلان طے کر رہی ہیں استقبال کی تیاریوں کے لیے, وہی مصروف عمل ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ 21 اکتوبر کے لیے مسلم لیگ نون کا نعرہ یہ ہوگا, امید سے یقین تک, پاک سرزمین تک. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ دفن ہو گیا یا وہ بھی ساتھ چلے گا نیر صاحب؟ نہیں, وہ نعرہ ان سے چھن گیا, ان کی اپنی سیاست کی وجہ سے اور 16 ماہ کے اقتدار کی وجہ سے. اب یہ میاں نواز شریف کو ایز سیویئر آف نیشن بنا کے پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن پچھلے 8-10 سالوں میں ان کا امیج اتنا ڈسٹرائے ہو چکا ہے کہ اسے ری بلڈ کرنا اب مریم صاحبہ کے بس کی بات نہیں ہے. جو حالات پاکستان میں اس وقت پیدا ہو چکے ہیں, پرٹیکولرلی جو یوتھ کا ووٹ بینک بڑا ہے, ابھی اسٹیٹسٹکس آئے ہیں جی, کروڑوں کی تعداد میں یوتھ بڑی ہے, اور اس میں آپ کے لیے خوشخبری کہ ویمن ووٹ زیادہ ہے. میں کون سا الیکشن لڑی ہوں, لیکن خیر اچھی نہیں, بات ہے. اٹس گڈ نیوز. یہ وومن نہیں, لڑکی ہیں. آپ پلیز اس طرف نہ جائیں, یہ دکھتی رگ مت چھیڑیں. رانا صاحب پھر تو آپ بھی الیکشن لڑ لیں, آپ بھی جیت جائیں گے. ہاں رانا صاحب جیت سکتے ہیں, ابو ذر جیت سکتے ہیں. 18 سے 35 ایئرز تک کا جی جو ایج گروپ ہے. نہیں, یہ میں سخت احتجاج کر رہا ہوں یہاں پہ. یہ وومن جس نے کہا ہے آپ کو, میں بالکل اس کے ساتھ نہیں ہوں, میں سخت اختلاف کرتا ہوں. میں اپنا یہاں پہ جناب احتجاج رجسٹر کرانا چاہتا ہوں. ایک یہاں پہ My apology, میں نے نہیں کہا. بات کی گئی ہے. آپ لوگوں نے غلط مانی پہنایا نیر صاحب کی باتوں My کو. apology. نیر صاحب کی باتوں کو بالکل غلط مانی پہنائے ہیں, وہ کسی اور ایسپیکٹ سے بات کر رہے تھے, لیکن کیونکہ آپ کو شرارت سوج رہی ہے تو آپ اور طرف لے گئے. نیر صاحب پلیز آپ اب بات یہ ہے جی کہ جو 18 سے 35 سال کا ایج گروپ ہے, جی اس ایج گروپ کا جو پولیٹیکل ول ہے, اس میں میاں صاحب کی قیادت میں کوئی اٹریکشن نظر نہیں آتی. اور میاں صاحب کا یہ نعرہ پاک سرزمین شاد بات کو جیسے بھی بنا لیں اور انہیں مرکز یقین بنا لیں یا امید بنا لیں, اب قوم کو ان سے کوئی امید نہیں ہے. He has already played his innings. 3 باریاں وہ لے چکے ہیں. شہباز شریف صاحب جیسے حکومت کر گئے ہیں اور جس حالت میں ملک کو چھوڑ کر گئے ہیں, ان کے لیے تو اسحاق ڈار صاحب کا اپنا انٹرویو ہی کافی ہے کہ ہم سے اکانومی نہیں سنبھالی گئی. بے شک اگر کسی نے بلاک کیا تو اس وقت قوم کو کیوں اعتماد میں نہیں لیا گیا کہ ہمیں اکانومی کو سنبھالا نہیں دیا جا رہا, اور کون روکنے والا تھا. اب اقتدار سے باہر جا کے انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہمیں بلاک کر دیا گیا تھا, یہ تو ملک سے محبت نہیں یا وطن پرستی نہیں ہے. بات اس وقت کرتے تو بات میں وزن ہوتا. اب جو خواہشات ہیں وہ یقیناً پاکستان میں نعروں سے ہی سیاست ہوتی ہے, اور ایک قومی سیاستدان کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے پارٹی سے کہیں بڑھ کر. جیسے ابو ذر صاحب نے کہا ہے, یہاں جماعتیں نہیں شخصیات کی جماعتیں ہیں, اور شخصیت کے نام پہ لوگ ووٹ دینے میں موبلائز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت ان کے پاس اور کوئی حل نہیں ہے کہ میاں صاحب کی پرسنالٹی کو ہی دوبارہ پروجیکٹ کریں, جیسے 88 میں اور 90 میں کیا گیا تھا پنجاب میں کہ میاں نواز شریف کو نیشنل لیڈر بنانے کی کوشش کی گئی تھی. اب میاں نواز شریف صاحب اپنے حالات کی وجہ سے یا کچھ سیاست کی وجہ سے نیشنل لیڈرشپ سے آف ہے. وہ صرف پنجاب میں قسمت آزمائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پنجاب میں چونکہ میجورٹی آف نیشنل اسمبلی سیٹس پنجاب میں ہے, یہ ان کے لیے امید کی کرن ہے, لیکن کیا انہیں پورا پنجاب جیتنے کی قوت مل جائے گی یا نہیں, یہ انتخاب کے ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر اور مگر کے بہت سے سوال ہیں اگر اور مگر میں یہی سوال ہے, بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت بڑا مختصر ہے, آپ کا اتنا تجزیہ ہے, اور اگر ہم یہ بات کریں کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہوں گے تو پیٹرول کی قیمت کیا ہوگی, بجلی کی قیمت کیا ہوگی, اشیاء خورنوش کی قیمتیں کہاں ہوں گی, اور ایسے میں ان کا استقبال کیسے ہوگا. استقبال ہوگا یا احتجاج؟ وقت پہ چھوڑتے ہیں, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. بات ذرا سپریم کورٹ کے حوالے سے کر لیتے ہیں, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. یہ ایک آج جو میٹنگ ہوئی, کیسا ٹرینڈ آپ اسے سمجھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ 2 ججز کی اسامی اب خالی ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ, کیسے ہوگی اپوائنٹمنٹ؟ دیکھیں, ججز کی اسامیاں 2 خالی ہیں. ان کا تھرو آؤٹ قاضی عیسیٰ صاحب کا سٹانس رہا ہے کہ سینیورٹی پرنسپل فالو کرنا ہے. جو سب سے سینئر جج ہے میرے خیال سے وہ چیف جسٹس بنتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے, ہم نے انہی کو ہی اوپر لے کے جانا جو سینئر موسٹ جج ہے.
لیکن میرا اس سے ہمیشہ اختلاف رہا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں ابھی تک 41 ججز ایسے ہیں جو سینیورٹی پرنسپل کو بائی پاس کرتے ہوئے، پرنسپل ہے ہی نہیں تو اس کو بائی پاس کیا کرنا ہے، مطلب دیر از نو ریکوائرمنٹ ان لا، کیونکہ سپریم کورٹ میں اپوائنٹمنٹ ہمیشہ فریش ہوتی ہے. یہ 2002 میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ سپریم کورٹ میں سینیورٹی پرنسپل آپ نہیں دیکھیں گے، لیکن یہاں پہ یہ آرگومنٹ دیا جاتا ہے کیونکہ آبجیکٹیو کرائٹیریا نہیں ہے تو اس وجہ سے پک اینڈ چوز ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم ایک پرنسپل فالو کریں گے جس سے سینیورٹی ہی فالو ہو. تو میرے خیال سے اگر ان کا جو ارلیسٹ سٹانس ہے وہ تو یہی ہے کہ سینیورٹی پرنسپل، تو میرے خیال سے اسی کو اگر فالو کرنا چاہیں گے، لیکن اس پہ پھر اگریمنٹ تو آپ کو پوری سپریم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں پھر باقی ججز بھی ہیں جو ارلیئر یہ ڈفرینٹ سٹانس لے چکے ہیں. تو میرے خیال سے وہی ہوگا کہ یونانیمس تو مشکل ہی لگتا ہے مجھے، ہر کسی کا اپنا اوپینین ہے اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ کچھ ججز اس کو نہیں مانتے. تو یہ تو پھر آگے دیکھ کے پتہ لگے گا جب فل کریں گے پوزیشنز تو سارا کچھ. اور جو پھر انٹرم گورنمنٹ کے بھی 2 ووٹ ہوتے ہیں تو کافی کچھ ہوتا ہے اس میں. اچھا، تو جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے اس پر اگر فیصلہ آتا ہے تو نیب ترامیم کے فیصلے پر بھی اثر انداز ہوگا؟ نہیں، اس پہ نہیں ہوگا. یہ کچھ کورٹ میں ڈیبیٹ ہو رہی تھی کافی دیر تک کہ اس کو جب اٹارنی جنرل سے پوچھا گیا تو اس کے پاس بھی جواب نہیں تھا، کیونکہ اس چیز کا کہیں جواب نہیں مل رہا تھا کسی کو. تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کنسیڈر کریں گے، اٹارنی جنرل نے کہا. لیکن جو سپریم کورٹ تھی وہ دے ور ناٹ سیٹسفائڈ. انہوں نے کہا کہ پھر وہ جب فیصلہ دیں گے تو اس پہ ذکر کر دیں گے، لیکن پرانے فیصلوں پہ اپلائی ہوگا جو پہلے دے چکے. میں ایگزامپل دے جیسے جہانگیر ترین صاحب کا کیس ہے، میاں نواز شریف صاحب کا کیس ہے، ان میں 30 دن کا وقت مل جائے گا آپ کو اپیل فائل کرنے کا. اس کے اندر آپ فائل اپیل کر سکتے ہیں سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن کہ اس پہ وہ آ جائے ویلڈ. اس کو کورٹ ڈکلیئر کرتے، لیکن کورٹ بڑی ڈیوائیڈڈ ہے. اس دن لگ رہا تھا دیکھ کے، کیونکہ ڈیوائیڈڈ نہ ہوتی تو کوئی آرڈر پاس ہو جاتا. ابھی آرڈر کچھ پاس نہیں ہوا، ایک بالکل سمجھیں کہ نہ ہونے کا برابر آرڈر ہے ہمارے پاس. دیٹ مینس کہ کوئی کنسنسس نہیں ہے اس ایشو کے اوپر. یہ جب ججمنٹ آئے گی تو دیکھا جائے گا کہ کتنے ججز کس سائڈ پہ جا رہے ہیں، کتنے ججز. اور یہ 2 اپوائنٹمنٹس کب تک ہونا ضروری ہے؟ یہ وہ تو یہاں پہ تو ایسے بھی ہوا ہے 10 مہینے سیٹیں خالی پڑی رہی ہیں سپریم کورٹ کے ججز کی، لیکن وہ فل نہیں ہوا. نہیں اس سے نہیں، بہت ظاہری بات ہے ڈسپوزل پہ فرق پڑتا ہے، آپ کی اسٹرینتھ کم ہے. تو اس کا مطلب ہے پہلے قاضی فائزی سے اس طرف بھی دیکھیں گے بالکل، لیکن دیٹ از ناٹ ایزی کیونکہ جوڈیشل کمیشن بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہے. آپ کے سارے ججز آپ سے اگری نہیں کرتے، اور وہ خود بھی جب تھے سینئر جج تھے تو اپنے چیف جسٹس کے ساتھ ان کے کافی ڈس ایگریمنٹس ہوتے تھے. تو مجھے تو ڈس ایگریمنٹس نظر آ رہے ہیں، اللہ کرے نہ ہو جائے اپوائنٹمنٹ، لیکن ہوں گے ڈس ایگریمنٹس. اور دوسرا ایک چیز چھوٹی سی بتا دوں، اس میں میاں نواز شریف کا اگر بالکل آنا چاہتے ہیں نا کہ میں آؤں اور کچھ جیل شیل کچھ بھی نہ ہو، جیل کوئی کیس نہ ہو، اگر انسٹنس یہ کورٹ یہ لا ویلڈ ڈکلیئر ہو جاتا ہے، وہ اپیل فائل کرتے ہیں اور ان کی پناما کی ججمنٹ سسپینڈ ہو جاتی ہے، تو وہ نیچے والا ٹرائل بھی ریلیونٹ ہو جائے گا تو وہ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے آپ نے اپروو کر دیا ہے. عدنان علی صاحب، فیو سیکنڈز لیفٹ. مجھے شیخ رشید صاحب کا پتہ آپ سے پوچھنا ہے، وہ پریس کانفرنس کرنے والے؟ میرے علم میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اس عمر میں مشکل ہوتا ہے. پریس کانفرنس کرنے کی بات ہو رہی ہے. ہاں، اس میں انہیں کلا بازی کرنی پڑے گی. پرویز الہی صاحب اور شیخ رشید صاحب اس سے پہلے کبھی اتنے ڈٹے نہیں رہے، وہ ہمیشہ مضبوط ہاتھوں میں رہے ہیں. اب کی بار ایک وقت آتا ہے آدمی سوچتا ہے کہ بہت میں نے عیش کر لی، بس اب اصولوں پہ بھی سٹینڈ لے لیتے ہیں. عمدہ تشریح کا فیکٹر بھی ہوتا ہے نا.